This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते मैंने जिस मौजू पर बात की थी वो मौजू था हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और फ़लसफ़े ग़ुलामी। तो उस पहले हिस्से में मैंने आपकी खिदमत में ग़ुलामी की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं वो पेश की थी, और वो 4 सूरतें मैंने बताई थी कि पहली सूरत वो है कि जहाँ इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। एक हमारी तारीख, इंसानी तारीख का वो दौर है कि इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह बेचा और खरीदा जाता था और उन पर मज़ालिम ढाए जाते थे। उनसे जानवरों की तरह उनसे बिहेव किया जाता था। वो इंसानी तहजीब की तज़लील, इंसान की इंसानियत की तज़लील की एक इंतहाई दर्दनाक, शर्मनाक, अलमनाक बल्कि ये एक कहानी है, दौर है। फिर उसके बाद गुलामी की दूसरी सूरत वो हुई कि जब दुनिया में 500-600 साल तक नौ आबादियाती निज़ाम, कॉलोनियल सिस्टम राज रहा और यूरोप की मगरबी अक़वाम ने सनती तरक्की के जोर पर दूसरी कौमों को महकूम बनाया, सदियों उन पर हुकूमत की, उनके वसाइल को लूटा और उन पर मज़ालिम किए, ढाए। ये वो दौर है जिसे हम सियासी गुलामी का दौर कहते हैं। फिर ये दूसरी शक्ल थी गुलामी की। फिर गुलामी की तीसरी शक्ल जो हुई वो आई फिक्री और तहजीबी गुलामी, जो कि नौ आबादियाती निज़ाम का नतीजा थी और जिसको हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। कि अगरचे वो नौ आबादियाती कौमें तो चली गईं, सियासी आज़ादी उनका मौका मिल गई, लेकिन फिक्री और सियासी, फिक्री और तहजीबी और जो है महकूमी वो कायम रही और आज तक बहुत सारी कौमों में वो कायम है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और चौथी जो शक्ल है वो मैंने ये बताई थी कि हमने खुद दीन के मामले में अपने आप को फिक्री गुलामी में मुब्तला कर रखा है और बराह रास्त कुरान और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका जो उसवा है, उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई और रोशनी हासिल करने की बजाय हमने किसी एक मसलक को, किसी एक बुजुर्ग को, अगरचे वो जो मसलक है या वो बुजुर्ग हैं, उनकी जो अजमत है या उनका जो मकाम है, मैं उन्हें डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो इंसान थे, वो खता से बिल्कुल मुबरा नहीं थे। चाहिए तो ये था कि हम उनकी जो फिक्र है और उनकी उसको अहमियत जरूर दी जाए, ये बात नहीं है, लेकिन अंधाधुंध अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल किए बगैर हर मसलक को, हर अकीदे को उसको तस्लीम कर लेना और फिर उस पर कुरान और जो बुनियाद है हजूर पाक का उसको छोड़कर, जो दीन की बुनियाद है उसको छोड़कर
ہم نے جو باقی جو معاملات تھے، جو فروئی جو ایشوز تھے، ان کو ہم نے قبول کر لیا اور فرقوں میں بٹ گئے، اور اسی کی ایک شکل یہ پیری مریدی کا بھی سلسلہ ہے کہ جہاں ہم کسی ایک بزرگ کو ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کا غلام بنا دیتے ہیں، جو وہ کہے، جو وہ حکم کرے، ہم اس کو بغیر اپنی عقل سوچے، اپنی عقل استعمال کیے، اپنا شعور استعمال کیا، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ صورتیں میں نے بتائی تھیں کہ یہ غلامی کی 4 صورتیں۔ اب اس میں ہمارا دین اسلام کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو غلامی کی پہلی شکل تھی اس کے بارے میں تو اگرچہ جو دنیا ہے، امریکہ اور یورپ نے تو 19ویں صدی کے وسط تک اس نظام کو، انسانوں کی خرید و فروخت کے نظام کو قائم رکھا، اور 19ویں صدی کے وسط میں آ کر اسے غیر قانونی قرار دیا۔ لیکن دین اسلام وہ پہلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا پیغام تھا، وہ جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے غلامی، یہ انسانوں کی جو خرید و فروخت کے خلاف حکم آیا، اور وہ قرآن پاک کی سورہ بقر کی آیت ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنے مال، جس مال پر تمہیں اتنی محبت ہے اسے خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں پر، مساکین پر، سائلین پر، اور وہ کہ جن کی گردنیں قید میں ہیں، یعنی غلاموں کو رہائی دلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ تو غلامی کے اس سسٹم کے خلاف سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ چنانچہ اگرچہ دنیا جو اپنے آپ کو بڑی مہذب امریکہ اور یورپ کی قومیں کہتی ہیں، یہ حضور پاک کے اس اور قرآن کے اس حکم کے تقریباً 1100 سال بعد تک انہوں نے یہ غلامی کا یہ سسٹم، یہ انسانوں کی خرید و فروخت کا سسٹم قائم رکھا، جبکہ اسلام نے سب سے پہلے انسانی تہذیب کی تاریخ میں اس غلامی کے اس سسٹم کو رد کیا۔ اور پھر اگرچہ چونکہ یہ سسٹم پوری دنیا پر قائم تھا، تو جب اسلام آیا تو اس وقت بھی غلام موجود تھے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک غلام تھے، زید بن حارث۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو غلام، کیونکہ سسٹم پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کو فوری طور پر تو ایبالش کرنا، فوری طور پر ختم کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن حضور پاک نے یہ حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بالکل وہی سلوک کرو، ان کو جانوروں کی طرح یا غیر انسانی سلوک کرنے کے بجائے ان کو وہی سلوک کرو جو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوسرے جو احباب ہیں ان کے ساتھ کرتے ہو۔ چنانچہ زید بن حارث جو تھے حضور پاک کے غلام تھے، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اتنی محبت اور اتنی عزت دی کہ جب اس کے والدین اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے اسے لینے کے لیے، تو اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اپنے والدین کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو عزت اور محبت یہاں مل رہی ہے مجھے کہیں اور نہیں ملے گی، اسے جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر غلاموں کو حضور پاک نے وہ مقام دیا کہ اسی غزوہ تبوک کا جب لشکر انہوں نے روانہ کیا تو اسی زید بن حارث کے 17 سالہ بیٹے اسامہ کو اس کا سپہ سالار بنایا، جبکہ اس لشکر میں بڑے جو ہے جلیل القدر صحابہ، حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ اس میں لشکر میں تھے،
تو یہ ہے وہ مقام. پھر صرف یہی نہیں حضور پاک کی زندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد دین جو اسلام نے، مسلمانوں نے جو اس غلامی کے نظام کو اس طریقے سے ختم کیا کہ غلام جو تھے وہ حاکم بن گئے. اور اب یہ تاریخ کا ایک وہ ہے کہ انڈیا کے اوپر 1 صدی سے بھی زیادہ خاندان غلامہ نے حکومت کی، جس کا بانی جو تھا قطب الدین ایبک تھا، اور اس کے مشہور التتمش اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ، یہ مشہور جو ہے. تو یہ خاندان غلامہ نے باقاعدہ حکومت کی ہندوستان کے اوپر. تو دین اسلام ہی وہ مذہب تھا، وہ نظریہ تھا، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بندگی جو ہے یا غلامی جو ہے یا جو محکومی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ہے، اس کے لیے ہے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے بندگی کا. اور جو اللہ پاک کا جو پیغام لے کر آئے پیغمبر، ان کی غلامی، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان یا حکومت یا ادارے یا طاقت کی غلامی اختیار کرنا، یہ اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ انسانیت کی حد درجت جو ہے وہ تذلیل ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا شکوہ میں کہ صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو اس جو ہے اس تاریخی حقیقت کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ غلامی کا جو تھا یہ ہر قسم کی غلامی. اور پھر یہ کہا جو ہے ابلیس کی مجلس شورا جو ان کے نظم ہے کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، یعنی جو یہ دین جو اللہ حضور پاک دین لے کر ہے کہ یہ موت کا پیغام تھا ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فخر و خاکہ، نئے فقیر رہ نشین. یہ وہ دین تھا جس نے دنیا سے غلامی کو، ہر نوع غلامی کو ختم کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. چونکہ میری آنکھوں کا سرما میں نے مدینہ کی اور نجف کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، اس لیے میں مغربی تہذیب کی چکا چوند اور اس کی جو ذہنی غلامی میں نے اختیار نہیں کی ہے، میں اس سے بالکل قدر متاثر نہیں ہوا. تو یہ ہے وہ دین جو جس نے انسانوں کو ہر قسم کی جو غلامی ہے اس سے یہ نجات دلاتا ہے. اور اس لیے تو کہا، یہ بھی حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جب اگر اے مسلمان جب تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لی تو اس کے بعد کسی دنیا کی کسی طاقت کی بندگی، اس کی محکومی، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ جسمانی یا فزیکل ہو، ایک مسلمان جو ہے وہ اس غلامی کو قبول نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا از غلام لذت امام مجو، از غلام لذت امام مجو گرچہ باشد حافظ قرآن مجو. کہ مسلمان جو ہے وہ چاہے حافظ قرآن بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ محکوم ہے، اگر وہ غلام ہے،
چاہے وہ سیاسی طور پر غلام ہے، چاہے وہ فکری طور پر اور ذہنی طور پر غلام ہے، تو اس میں ایمان کی وہ لذت کبھی نہیں آ سکتی جو کہ ایک آزاد انسان میں ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسود و طربناک۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک، کہ وہ شخص جو محکوم ہے، جو غلام ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر، چاہے وہ فکری طور پر، چاہے وہ تہذیبی طور پر، اس میں اس کا دل مردہ ہوگا، اس کے اندر افسردگی ہوگی، جبکہ جو آزاد انسان ہے، جو اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے، جو ذہنی طور پر جو کسی کی غلامی نہیں قبول کرتا، اس کی عزت نفس اور اس کی خود ہی برقرار ہے، قائم ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، طربناک ہوتا ہے، خوشیوں سے معمور ہوتا ہے، اس میں حساسیت ہوتی ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک محکوم جو ہے وہ ایک آزاد انسان جو ہے، آزاد منش انسان، اس کا ہمسر ہو سکے، کیونکہ جو محکوم ہے، جو غلام ہے، وہ دنیا کا غلام ہے، پوری دنیا کا، ہر کسی کا غلام ہے وہ، جبکہ جو آزاد شخص ہے دنیا اس کی غلام ہے، وہ خواجہ افلاک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، جو آزاد انسان ہے، جس میں خودداری ہے، خود ہی ہے، جس میں مومنانہ فراست ہے، جو مومن ہے، مرد مومن ہے، جو دنیا ہے وہ اس کی غلام ہے، جبکہ ایک شخص جو محکوم ہے وہ محکوم، ہر کسی کا محکوم ہے وہ۔ پھر یہ فرمایا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو تھی وہ غلامی جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم فکری غلامی کے جو ہم شکار ہوئے ہیں، اور پھر ہم جو انسانوں کے اپنے اندر جو ہم انسان ہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان کا غلام بنا لیا ہے، اور اب ان کو بڑا سپیریئر سمجھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بھی شعور دیا ہے، مجھے سوچنے سمجھنے کی، اچھے برے کی تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تمیز دی ہے، تو میرا یہ فرض تھا، میرا یہ تقاضا تھا، دین کا تقاضا، کہ میں ما سوائے قرآن اور حضور پاک کے فرمان کی بجائے باقی ہر فرمان کو، ہر حکم کو میں پرکھتا، قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہے پیمانہ ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لاریب ہے، قرآن لاریب ہے، حضور پاک کا اسوہ لاریب ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسوہ ہے۔ تو میرا فرض یہ تھا کہ کسی بڑے بڑے سے عالم نے، کسی بڑے سے بڑے بزرگ نے اگر کوئی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس بزرگ کا احترام فرض ہے مجھ پر، لیکن اس بزرگ کو بالکل بلائنڈلی اپنے عقل اور شعور کو بالکل اس کے قدموں میں ڈال دینا، اس کے حوالے کر دینا، یہ غلط ہے، اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرت، آدم از بے بصری بندگی آدم کرت، کہ انسانوں نے اپنی حماقت سے، بے بصیرتی سے
دوسرے انسانوں کی غلامی اختیار کر لی ہے. گور داشت لے نظر کی بادو جم کرد، اور اپنی عقل اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے وہ موتی، وہ ہیرے عقل اور شعور کے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود دیے تھے، اس نے اپنی عقل اور شعور کو دوسرے لوگوں کو اپنے سے سپیریئر سمجھ کر، اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال کر اپنے عقل اور شعور کو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے. آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، گور داشت لے نظر کی بادو جم کرد، یعنی از خوے غلامی زسگاں خار ترس. اور انسانوں نے اپنی غلامی کی اس جو ان کے اندر یہ غلامی کا جو وہ پیدا ہو گیا ہے عنصر، اس سے یہ جو غلامی کی سرش جو ان میں آ گئی ہے، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو، انسانوں نے اپنے آپ کو کتے سے بھی زیادہ بدتر کر دیا ہے. یعنی از ہوئے غلامی ز سگاں خار ترس، انسانوں نے اپنی عقل و شعور کو دوسروں کے حوالے کر کے اور خود عقل شعور استعمال نہ کر کے اور اپنے آپ کو دوسروں کی عقل اور شعور کو اندھا دھند اپنا لیا ہے. من نہ دیدم کے سگے پیشے سگے خم کرد، میں نے تو کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو. تو جب ہم اپنے شعور، اپنی عقل کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، خود اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتے اور اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، یا دوسروں سے اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر کے اور دوسروں کو سپیریورٹی کمپلیکس میں کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہی راستہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر مقام پر لے آتے ہیں. یہ جو ہے علامہ اقبال کی فکر ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے پیری مریدی کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو کسی کو ایک بزرگ ہے بہت محترم ہے، ان کے علمیت پر بھی کوئی شک نہیں اور ان کا احترام لازمی ہے، لیکن کسی ایک بزرگ، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اس کی اندھا دھند تقلید جو ہے یہ غلط ہے، یہ محکومی ہے، یہ غلامی ہے، یہ فکری غلامی ہے، یہ وہ بندگی ہے جو کہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ وہ غلامی ہے جو صرف نبی پاک کا حق ہے، کسی بزرگ کا، کسی کتب کا، کسی بڑے سے بڑے صحابی کا اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے بندگی، اسے بندگی کہتے ہیں، بندگی کا یا فکری غلامی، کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنے شعور کو استعمال کیے ہم اسے فالو کریں اور اس کی تقلید کریں. اور یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں سلسلہ چل پڑا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ایک ہم نے یہ پیروں مریدوں نے ہمارے معاشرے کو جو اس پر جو وہ کیا ہوا ہے، اسی ذہنی غلامی میں رکھ کر، اسی پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محکوموں کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوموں کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوموں کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے. آزاد انسان خود ایک زندہ کرامات ہے، آزاد ایک انسان ایک زندہ کرامات، کہ جو زندہ انسان ہے
جو غلام نہیں ہے، آزاد ہے، جو ہے آزاد، خود ایک زندہ کرامات کے آزاد انسان جو ہے، وہ اس کو کسی پیر کا، کسی اس کا محکوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود کرامات ہے۔ تو ہم نے یہ جو پیری مریدوں کی جو غلامی اختیار کر لی ہے، یہ بھی غلامی کی اور محکومی کی ایک بدترین جو ہے شکل ہے۔ صرف بندگی اور غلامی جو ہے وہ حضور پاک جو کی ہے، ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے۔ اور میں آخر میں اسی محکومی اور غلامی کے متعلق دو اور اشعار ہیں علامہ اقبال کے، کہ جب محکوم انسان جس نے زندگی محکومی میں گزاری ہو، چاہے وہ غلامی سیاسی ہو، چاہے وہ غلامی فکری ہو، تہذیبی ہو، جس انسان نے اپنی زندگی محکومی میں گزاری ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو اس کی جب میت آتی ہے تو قبر کہتی ہے، قبر بول پڑتی ہے کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ کتنی بڑی بات قبر کہہ رہی ہے علامہ اقبال کی زبان سے، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ اے انسان، تو میرے آج تو بندہ محکوم تھا، تو دنیا میں تم نے محکومی کی زندگی گزاری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری جو زمین ہے، میری جو مٹی ہے، یہ کیوں سوزناک ہے، کیوں کرب میں آئی ہوئی ہے، کیوں یہ تڑپ رہی ہے۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک۔ اے انسان، تیری میت سے تو تیری میت کے آنے سے میں منور ہوتی، میں روشن ہوتی، تو ایک آزاد انسان ہوتا، تو نے ایک آزاد زندگی گزاری ہوتی، تو میرے اندر کی تاریکی جو ہے روشنی بن جاتی۔ لیکن تو محکوم تھا، تم نے تو محکومی کی زندگی گزاری، تو اس سے میری جو تاریکی ہے وہ اور تاریک ہو گئی ہے۔ تیری میت سے زمین کا پردہ ہے ناموس چاک، اور تیری میت سے میری جو یہ زمین ہے، جو مٹی ہے، اس کے ناموس جو ہے وہ چاک چاک ہو گیا ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا وقار ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک محکوم کی زندگی کے متعلق جو قبر یہ کہتی ہے، میں اسے ایک دفعہ پھر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ہے ناموس چاک۔ ناظرین، یہ ہے غلامی کا وہ مقام، اور انسان کا ایک غلام انسان جس نے زندگی غلامی میں بسر کی ہو، چاہے وہ ذہنی غلامی تھی، چاہے وہ طبعی غلامی تھی، چاہے وہ سیاسی تھی، جس نے ایک غیرت مند زندگی نہیں گزاری، جس نے اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کیا اور اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، وہ انسان کو تو قبر بھی قبول کرنے سے شرماتی ہے، احتجاج کرتی ہے، گڑ گڑا کر کہتی ہے کہ تو کیسا انسان تھا جو میرے اندر آ گیا ہے۔ ناظرین، انجینئر ممتاز احمد خان کو مکس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے، والسلام۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil.
Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.